जी वेलकम बैक नाजरीन। एहसास कुर्बानी अपील 2024 और इस वक्त ARYQTV एशियन कंट्रीज़ में भी अब बाकायदा देखा जा रहा है और ये ब्रेक से कबल हमारी ट्रांसमिशन UK में भी जारी थी और अब एशियन कंट्रीज़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम फिर से वो अपील आपकी समातों की नज़र करें कि एक मोहब्बत का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह एहसास का, और इस मोहब्बत के सफ़र में खिदमत की गई है इंसानियत की, जिस तौर बन सका, जिस तरह बन सका, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी, चाहे वो आप समझ लें कोई सैलाबी कैफ़ियत हो, कहीं पर ज़लज़ला आया हो, कहीं पर पानी का कहत हो, कहीं पर आप समझ लें कि मुआशी बदहाली बहुत ज़्यादा हो, ऐसे इलाके के जहाँ पर कच्ची बस्तियाँ होती हैं, झोंपड़ियाँ होती हैं और हमें पता होता है कि वहाँ बसने वाले लोग सतह गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी उनके पास मुयस्सर नहीं, यानी कि ज़िंदगी का सर्वाइवल जहाँ हमें मुश्किल नज़र आए वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एहसास ने अपने हिस्से की शमा हमेशा रोशन करने की जुस्तजू रखी है और काविश की है, अमल करके दिखाया है। और ये उस अमल की बरकत है, उस खुलूस नीयत की, उस जज्बे की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आज से 15 साल कबल एहसास एक छोटा सा पौधा था, लेकिन इतनी सच्ची नीयत का बीज उसमें बोया गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शाखें ये इतना तनावर दरख्त बन चुका है कि इसकी शाख हर उस जगह पहुंचने की कोशिश करती है कि जहां कोई दुखी है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, कोई गरीब है, नादार है, मुफलिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर जब हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानान आलम सुन्नत इब्राहीमी की अदाई ईद क़ुरबा के इस्तक़बाल के लिए मसरूफ़ अमल हैं, तैयारियों में अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़र रहा है, तो वहीं क्यों ना एक फिर से एहसास के प्लेटफॉर्म से आवाज़ दी जाए कि आइए एक बार फिर हम एक प्रॉपर अंदाज से, ऑर्गेनाइज वे में, मुनज़्ज़म अंदाज से एक इज्तिमाई क़ुरबानी का बाकायदा कंडक्ट करें उसको, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, जम्मू कश्मीर में हो। ये तीनों आप समझ लें ममालिक में ये क़ुरबानी हो। क़ुरबानी करने के बाद जो उससे हासिल होने वाला गोश्त है वो उन ग़ुरबा में तकसीम कर दिया जाए कि जो पूरा साल किसी न किसी वजह, और ख़ास तौर पे बड़ी वजह वो ये है कि वो मुआशी बदहाली है, फ़ाइनेंशियल क्राइसिस हैं और इन हालात से वो लोग गुज़र रहे हैं कि उनके लिए गोश्त खाना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और वो कहते हैं ना कि दाल खाना इस वक्त उनके लिए मुहाल है, तो गोश्त तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो जहाँ हम अल्लाह के हुजूर अपने ज़बीहे पेश कर रहे हैं कुर्बानी के लिए, तो क्या ही खूबसूरत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और ये करम बाला ही करम होगा, ये अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक होगी कि अगर हम उस कुर्बानी के जानवर का हासिल होने वाला जो गोश्त है वो हम उन गुरबा में तकसीम करते हैं जो गोश्त खाने से महरूम रहते हैं। बस ये एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी काविश है। वी आर सिटिंग हेयर टू कन्वे यू दिस अपॉर्चुनिटी। कभी भी अपॉर्चुनिटी कन्विंस नहीं की जाती। वी आर सिटिंग हेयर टू कन्वे यू दिस अपॉर्चुनिटी। कम फॉरवर्ड and start donating, start helping Ehsaas so that we could help the Muslims brothers and sisters who are really poor and they are struggling. They are somehow making their survival possible, but they have to suffer from hunger, they have to suffer from thirst. उनको भूख से गुजरना पड़ता है, प्यास से। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ और अब भी मैं इस सेगमेंट में अपनी गुफ्तगू इसी जानिब लेकर जाना चाहता हूँ कि एहसास अगर बेदार ना हो रहा हो ना, आप में वो जज्बा ना आ रहा हो खिदमत खल्क का, तो एक काम हर बंदा मोमिन ज़रूर करे, वो ये ज़रूर सोचे कि ये जो तकसीम है ना, एक मालदार तबका है, एक गरीब तबका है। याद रखिएगा इसमें इंसानों का कोई किरदार नहीं, कोई उनका अमल दखल नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतज़ाम है, ये कुदरत का इंतज़ाम है कि उसने लोगों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक को ज़रूरत से सिवा दे दिया, एक को ज़रूरत से कम दे दिया। जो ज़रूरत से कम जिनको मिला उनको रब ताला सब्र पर आज़मा रहा है, जिनको ज़रूरत से सिवा ज़रूरत से ज़्यादा दिया रब ताला उनको शुक्र पर आज़मा रहा है। अब देखना यह है कि जिसको कम मिला है वो सब्र का मुज़ाहिरा करता है या नहीं, और अगर करता है तो इनाम क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ है। और अगर कोई माल ज़्यादा मिलने पर शुक्र अदा कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए ये इनाम है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो हम नेमतों में इजाफ़ा कर देंगे। और हर वो बंदा मोमिन जो साहिब सरवत व दौलत है,
وہ تمام مخیر حضرات جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کے ثمرات دنیا میں بھی ملتے ہیں. آپ کو رزق میں برکت نظر آتی ہے. اور صرف کہتے ہیں نا مال کے بدلے مال سب کچھ نہیں ہوتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد میں برکت, ہمارے رزق میں برکت, پھر بیماریاں ان کو نہیں گھیرتی, اور خوش و خرم زندگی. سب سے بڑی بات تو دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس مال و دولت ہے اور میں اس سے قلبی سکون حاصل کر لوں گا, آپ ظاہری آسائشیں تو اختیار کر سکتے ہیں, اور جو اپیرنٹلی جو چیزیں آپ کو بڑی لگزریس لگتی ہیں آپ ان سے تو فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے یہ جو دل کی طمانینت اور دل کا سکون ہے نا, یہ میرے رب کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے عطا کر دے. اور کس کو عطا کرتا ہے کہ آپ جو غریب ہیں, جو تکلیف میں ہیں, جو مصیبت میں ہیں, ان کی تکلیف مصیبت کو دور کرنے میں لگ جائیں, رب تعالیٰ آپ کے دل کو طمانینت اور سکون خود ہی عطا کر دے گا. بس یہ احساس کا احساس ہے جو ایک محبت کی شکل میں آپ کے پاس پہنچتا ہے. آسان ترین پیکیج ہے, آپ آگے آ سکتے ہیں. گفتگو ہماری بریک سے پہلے بھی جاری تھی, اور جو ایشین کنٹریز کے جو ہمارے ویورز ہیں, ڈونرز ہیں, ان کو ہم ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. قربانی اپیل کے اس آج کے ایوان میں ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نفیس احمد خان صاحب, اور انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اور فیمس قاری محمد مویز احد نعیمی صاحب تشریف فرمائیں. اور یہ ایوان سجا ہے, خوبصورت گلدستہ, ہر رنگ کا, ہر مہک کا پھول الحمدللہ یہاں ہے. اور ابھی ہم پھر سے انشاءاللہ شامل گفتگو کریں گے تینوں شخصیات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں قربانی پاکستان میں کرنا, اور پاکستان میں جو قربانی کی جائے اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے قربانی کا وہ غریبوں میں, اس نادار اور مفلس ضرورت مند طبقے میں تقسیم کر دیا جائے, تو آپ کو 455 پاؤنڈز اس قیمت میں ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ایک کاؤ کا شیئر ملانا تو 65 پاؤنڈز آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو 135 پاؤنڈز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے انڈیا میں قربانی ہو تو آپ کو پوری گائے کے عوض 175 پاؤنڈز ڈونیٹ کرنے ہیں. شیئر چاہتے ہیں کاؤ کا تو اس کے لیے 25 پاؤنڈز, ایک بکرا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے 120 پاؤنڈز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی جموں کشمیر میں ہو تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو 455 پاؤنڈز, ایک شیئر ان اے کھاؤ 65 پاؤنڈز. If you want to sacrifice a sheep in the way of Allah, you are supposed to donate 150 pounds. The viewers who are watching us right now from any states of America, or any state of United States of America, you are supposed to donate $560 on account of full cow. If you want to sacrifice a full cow in the way of Allah, you are supposed to donate $560. If you want to present a cow in the way of Allah, share in a cow, so you are supposed to donate $80. For a goat, you are supposed to donate $175. If you want to have this qurbani in India, in any state of India, you are supposed to donate $259 on account of a full cow, $37 on account of a share in a cow, $160 on account of a goat. If you want to have this qurbani in any state of Jammu and Kashmir, for a full cow, you are supposed to donate $574. For a share in a cow, you are supposed to donate $82. And if you donate $195, a sheep can be sacrificed in the way of Allah on the auspicious occasion of Eid al-Adha. Alhamdulillah. So this is how you people can come forward and start helping Ehsaas, start strengthening the Ehsaas, so that we could help out the poor as many as possible. ہم نے جو ابھی تک گراؤنڈ بنایا وہ یہی ہے کہ ایک تحریک اور ترغیب کی بات جو ہوتی ہے ابتدا میں وہ پہنچی ہے. میں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں, جو ڈونرز ہیں, تو ان کی جو محبت ہیں وہ اللہ سلامت رکھے. بہت جذبہ ہوتا ہے, بڑا آپ سمجھ لیں کہ ذوق و شوق کے ساتھ, اور ہمیں مستقل طور پہ کنٹرول روم سے آگاہی بھی ملتی ہے کہ کس انداز سے لوگ اپنی محبتیں شامل کر رہے ہیں. پھر بھی آپ جانتے ہیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹیز آپ نے آبزرو کی ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے. تو یہ جو جب کہتے ہیں نا سپلائی بہت کم ہو ڈیمانڈ, تو پھر یہ ایک پینک سچویشن ہوتی ہے. تو باوجود اس کے کہ لوگ آتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں یو کے ہو, یو ایس اے ہو, یو اے ای ہو, ہم یہ جانتے ہیں
کہ اگر واقعتاً لوگوں میں یہ جذبہ اس انداز سے آ جائے جس انداز سے آنا چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں شاید پروگرام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی زیادہ کثیر تعداد میں یہ ذبیحے اللہ کی راہ میں قربان کیے جا سکتے ہیں اور وہ گوشت غریبوں تک پہنچ سکتا ہے، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ تو ایک تو یقیناً کہیں سے شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ رکتے ہیں اس حوالے سے۔ دوسرا، کچھ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں ذہن میں کہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہے، ٹائم میں ابھی جب آ جائے گا تب کر لیں گے، تو نیکی میں کتنی جلدی کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے ایک ترغیب پہنچے۔ اور پھر آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امت میں جو کر سکتا ہے وہ قربانی کرے۔ تو ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جانب سے یہ بھی ایک میسج جائے کہ یہ ہم آج جو والدین یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ پروگرام سننے کے بعد موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، فرض کر لیں کسی نے ایک فون اٹھایا، کیونکہ ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال کا ڈسٹینس ہوتا ہے ان کے اور ہمارے درمیان، ہمارے ریپریزنٹیٹیو 24/7 موجود ہوتے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کریں، اسٹوڈیو ہاٹ لائن پہ کریں، وہ اپنی محبت بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انڈیا میں یا ہم پاکستان میں ایک گائے کرنا چاہتے ہیں، 2 بکرے کرنا چاہتے ہیں یا اتنے حصے ملانا چاہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے تو وہ ایک موٹیویشن اس کو ملتی ہے۔ اور یہ ہم نے جو آپ لوگوں سے سنا کہ یہ تربیت کا بہترین انداز اور طریقہ ہے، کیونکہ بچہ جو آج اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے کل وہ اسی راہ اسی ڈگر پہ چلے گا۔ ان باتوں میں آپ اپنے حساب سے بھی کچھ اگر ملانا چاہیں، جوڑنا چاہیں، کیونکہ مقصد تو سب کا ایک ہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے کچھ اسپیشل کر سکیں، تو بس وہ ایک اسپیشل ایفرٹس اس کے لیے ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الی الخیرات، نیکی کے کام میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے۔ اور وہ حدیث پاک ابھی اچانک سے مجھے یاد بھی آ گئی۔ بسم اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، واہ واہ۔ ان قریب فتنے برپا ہوں گے رات کی طرح تہ در تہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صبح کو انسان مومن اور شام کو کافر، اور شام کو مومن اور صبح کافر۔ تو یہاں پہ یعنی نیک اعمال کرنے میں واقعی ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم سوچتے رہیں ابھی تو کافی وقت ہے، تو یہ لمحہ پھر میسر نہیں آئے گا۔ زندگی جتنی مختصر ہے، اس مختصر وقت میں کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانے۔ آقا کریم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانو اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ خوشی اگر آپ غریب کے دل میں داخل کر رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ احساس کے پلیٹ فارم سے لوگ جا رہے ہیں اور انہیں گوشت دے رہے ہیں، ان کے چہروں پہ جو خوشی کے آثار نظر آئیں گے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا ثواب عظیم ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ نہ سوچیں کہ بعد میں ہم دیکھیں گے، بلکہ ابھی آپ مطلب رابطہ کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، کیونکہ مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے، چاہے وہ انٹارکٹیکا میں رہ رہا ہے، دنیا کا آخری کونا ہے وہاں بھی رہ رہا ہے، اور وہاں بھی اگر وہ دکھ و درد میں ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں درد میں ہے تو المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے، جس کا بعض حصہ بعض سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر وہ وہاں دکھ و درد میں ہے یا اسے یہ قربانی کی خوشی نصیب نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں انہیں اس خوشی میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر وہ غریب ہیں تو آپ دیکھیں کہ رب کریم نے ہی ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ بے شک۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ جو صاحب نصاب بن گیا اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنا، صاحب نصاب بنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے جو آپ کو نعمت عطا کی ہے اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے کہ واقعی رب کریم نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو آج غریبوں کی مدد کریں، نہیں یہ کہ ہم سوچتے رہ جائیں اور یہ وقت گزر جائے۔ تو ابھی وقت ہے، ہم غریبوں کی مدد کے لیے سب کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تمام جتنے ناظرین اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ لوگ سماعت کر رہے ہیں، وہ سب ان چیزوں کو سن کر مزید کار خیر کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی مدعا ہے اور یہی آپ سب سے ریکویسٹ اور اپیل بھی ہے
اور ہم بار بار یہ ریمائنڈر ایک آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، خلق خدا کی خدمت کے لیے ان کے مسائل میں، مشکلات میں، تکالیف میں کچھ آسانی آ جائے اور کہیں کسی طور ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں، تو سب اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں پھر سے آپ کی توجہ اس جانب بھی دلانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی جو گفتگو کی اسی کانٹیکس میں، کہ ایک بار ہم یہ بھی ضرور سوچا کریں، میں سمجھتا ہوں دن میں ایک بار تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم واقعتاً شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا نا قرآن میں جا بجا فرمایا گیا کہ ہم جو ہے نا یہ جن بھی انسانوں کو کہہ لیں، مخلوقات کو کہہ لیں، اللہ رب العزت نے نوازا ہے یا اس کی نعمتیں بے شمار ان پر ہیں، تو وہ کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناشکری کو باقاعدہ بار بار ریمائنڈر کرایا گیا اس لیے تاکہ انسان ناشکری سے بچے، ایک ریمائنڈر کال ہے بار بار قرآن کے اندر بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اب دیکھیں اگر کسی کو ایجوکیشن ہے، کسی کے پاس علم ہے، تو وہ اپنا علم لوگوں میں تقسیم کرنے، لوگوں میں بانٹنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اس پر عمل پیرا رہے اور یہ نیکی کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس نعمت یعنی علم کے ملنے پر رب تعالیٰ کا کیا کر رہا ہے؟ شکر۔ یہ سب سے اچھا اور بہتر اور احسن انداز جو ہمیں علماء نے بتایا کہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا یہ سب سے بہتر انداز ہے کہ اگر علم کی صورت میں یہ نعمت ہے تو آپ اس کا شکر کیسے کریں؟ اس علم کو تقسیم کریں۔ اسی طرح اگر رب تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا جو سب سے بہترین آپ کے پاس ذریعہ ہے یا طریقہ ہے یا قرینہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کریں۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ دیا تھا نا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم اس بات کی اویئرنیس رکھیں کہ اگر ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں تو یہ مال ہم اپنے مال سے، یہ نہیں فرمائے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، نہیں، اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا اس مال میں سے خرچ کرو۔ یعنی کہ ہر بندہ مومن اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں جس رب نے، اگر آپ کوئی کہے گھرے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں الحمدللہ یقین کامل ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے وہ ہمارے رب کا عطا کیا ہوا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے جس سے ہمیں یہ حصہ ملا ہے۔ تو پھر اگر وہی رب آپ سے یہ فرمائے کہ اس میں سے خرچ کرو ان پر جن کو ہم نے کم دیا یا جن کو ہم نے محروم رکھا، اور ہم ایسا نہ کریں، تو اس کا مطلب کہ ہمارا یہ ایمان کامل نہیں ہے بلکہ یہ کمزور ہے۔ یعنی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں یار یہ پیسہ ہم دیں گے تو کم، نہیں، وہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں مال سے محبت بھی اس رب نے ہی رکھی ہے، اسی کی تو آزمائش ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے مالوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمیں موٹیویشن بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارا رب ہماری فطرت سے وہ خود خالق ہے، تو اس سے بڑھ کر اپنی مخلوق کی فطرت کو کون جانتا ہے؟ تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر یہ دو گے تو یہ تم اس کو نہیں دو گے، یہ تو تم تجارت میرے ساتھ کرو گے۔ آپ خود بتائیے ایک مخلوق اگر اپنے رب سے، اپنے خالق سے تجارت کرے تو کسی طور پر، کسی زاویے سے، کسی جہز سے آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ دل سے، قلب مومن سے آواز آتی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے تو نہ دنیا میں کوئی ہمیں نقصان کا خدشہ ہے اور نہ آخرت میں، بلکہ یوں سمجھیں کہ جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر ہو سکے اللہ ہمیں تقسیم کرنے والا بنائے، خرچ کرنے والا بنائے، لوگوں کے کام آنے والا بنائے، کیونکہ جو زمین والوں کے کام آنے میں لگ جاتا ہے، آسمان والا پھر اس کے کام کو اور اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ یہ میرے رب کی نوازش ہے، خاص طور پر اس طبقے پر جو یہ کار خیر میں حصہ لیتے رہتے ہیں، ان سے پوچھیے الحمدللہ ان کی سکسیس اسٹوریز جن کو سن کر ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنا عظیم کام ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں نا آپ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا دلاسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہے آتی ہیں کہ ابھی تو پہلی وحی آئی ہے، نبوت کا باقاعدہ اعلان سمجھ لیں کہ ہونا ہے، اور اس کے باوجود جو موٹیویشن آپ دے رہی ہیں، جو حضور کو آپ دلاسا دے رہی ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ ابھی اسلام اس شکل میں لوگوں کے سامنے نہیں آیا
اور اس سے پہلے یہ بات طے ہے ایک معاشرے میں کہ جہاں پر اتنا زیادہ فساد ہے، اتنی زیادہ جہالت ہے، وہاں پر بھی یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی انسان کو انسان کامل کوئی چیز بناتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کا احساس ہے، وہ دوسروں کے کام آنا ہے، وہ دوسروں کی تکلیف کو آسان کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، یقیناً آپ کی ذات با کمال ان تمام اوصاف حمیدہ کہ موتی آپ کی ذات اقدس میں جڑے ہوئے ہیں کہ جن کا اظہار ہمیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم ان کے امتی ہیں، ان سے اپنے محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، تو ہر وہ بندہ مومن، ہر وہ صاحب ثروت و دولت جس کو رب نے اس کی ضرورت سے سوا نوازا ہے، یہ اس کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ آج وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اور بہرحال دیکھیں قربانی یو کے سے آپ دیکھ رہے ہیں، یو ایس اے سے دیکھ رہے ہیں، ایشیا سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی کارنر سے اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں قربانی تو آپ کو کرنی ہے۔ اور اگر قربانی کرنا وہاں پر تھوڑے مشکل ہے تو ایک تو احساس نے آپ کا یہ کام آسان کر دیا، اور دوسرا کرم بالائے کرم کہہ لیں آپ کہ آپ وہ قربانی جو کریں گے اس کا گوشت شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذبیحہ قربان کیا جائے گا، گوشت بنایا جائے گا اور اس کی تقسیم و ترسیل کی جائے گی۔ ان علاقوں میں ان گھروں تک یہ گوشت پہنچے گا کہ جو سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اور یقیناً جب وہ غریب اور وہ غریب کا بچہ وہ گوشت کھائے گا، وہ ضیافت کے طور پر بھی جو احساس یہ محبتیں پیش کرتا ہے، جب وہ بچے خوش ہو کر یہ کھانا کھائیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ یقیناً آپ کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے اور آپ کی آخرت کو بھی۔ اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ہمارے ویورز، ہمارے ڈونرز، ان کی محبتیں جس انداز سے ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں، اور اس وقت بھی مجھے بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے، اور ابھی میں آپ سے انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا کہ کس کس انداز سے لوگ اس اجتماعی قربانی میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن پیش کر رہے ہیں۔ کثیر تعداد ہے الحمدللہ احساس کے ان ڈونرز کی کہ جو بس چپ چاپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے آپ یہ شامل کر لیں، ہماری طرف سے فلاں 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 کی طرف سے یہ قربانیاں ہیں۔ یہ مستقل الحمدللہ کنٹینیوسلی یہ محبت کا سفر جاری ہوتا ہے۔ تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک احساس قربانی میں اپنا کنٹریبیوشن شامل نہیں کیا، اور مان لیں کہ کوئی ایسا بھی دیکھ رہا ہے کہ جس کے یہاں باقاعدہ پراپر انتظام ہو جاتا ہے، قربانی کر لی جاتی ہے، گوشت بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہم یہ خاص طور پر ایکسکلوسیولی اپنے غریب بہن اور بھائیوں کے لیے ہم یہ احساس ٹیلی تھون کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سب کر بھی لیا ہے نا، تو صرف ان غریبوں تک اپنا ایک جذبہ خدمت خلق پہنچانے کے لیے، ان تک اپنی یہ محبت پہنچانے کے لیے، یا ان غریبوں کے دل سے دعائیں لینے کے لیے۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں، ان کی دعائیں لینے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنا کوئی شیئر ملا لیں، آپ ایک بکرا احساس کے پلیٹ فارم سے ان غریبوں کے لیے آپ قربان کروا لیں۔ اس طرح آپ کا یہ سمجھ لیں نیکی کا عمل بھی کنٹینیو رہ سکتا ہے، اور احساس جو ایک نیت کر کے بیٹھا ہے، ایک انٹینشن کے ساتھ پازیٹیو کہ ہمیں ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی اس سال بھی کرنی ہے، اور پچھلے تمام ریکارڈز ہمیں بریک کرنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مستحقین اور غریبوں تک قربانی کا یہ گوشت انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے پہنچانا ہے۔ ایک بار پھر میں چاہتا ہوں قاری محمد مبیس احد نعیمی صاحب دربار گوہربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کریں، تاکہ دل نرم پڑیں اور دل مائل ہوں نیکیوں کی طرف، اور آپ لوگوں کی اور زیادہ محبتیں اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔
اب کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، یہ راز اب کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ان پر درود ہر دم، ان پر سلام ہر دم، ہر ایک پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، ہر ایک پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے۔ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، جنت سے اس لیے ہم واپس ادیب آئے، جنت سے اس لیے ہم واپس ادیب آئے، دیدار مصطفیٰ ہے دربار مصطفیٰ میں، دیدار مصطفیٰ ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت قدر کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب ٹیلی تھون تو چل رہی ہے، لیکن آپ جس محبت کے ساتھ کلام پڑھ رہے ہیں نا، بس دل کر رہا ہے کلام سنتے رہیں۔ اللہ آپ کی محبت ہے، آپ کی بہت محبت میٹھی اور بہت دل میں اترنے والی آواز، بلا مبالغہ ناظرین۔ اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی آواز میں، آپ کی خدمت دین میں اور برکتیں عطا فرما، قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اچھا جی، احساس قربانی اپیل 2024، کچھ محبتیں ہیں جو شامل کی گئی ہیں اس کار خیر میں، اور میں گاہے بگاہے میں چاہوں گا جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور شیئر کرنے کا مقصد یاد رکھیے کہ جس تک یہ محبت پہنچ رہی ہے نا، تو اس کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ کس نے قربانی کی ہے اور پھر وہ گوشت بنا اور پھر وہ ہم تک پہنچا۔ یعنی کہ وہ جو ابھی بار بار ہمارے اسکالر حضرات بھی آپ تک یہ گفتگو پہنچا رہے تھے، یہ بات پہنچا رہے تھے کہ بھئی اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو جو الٹا ہاتھ ہے، یا دائیں سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، تو وہ پروٹوکول ضائع نہیں ہوتا اس میں، کیونکہ جس تک یہ محبت پہنچے گی اس کو نہیں پتہ۔ یہاں جو نام لیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اس لیے کہ ایک موٹیویشن ہے، اور دونوں طریقوں سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ چھپا کر بھی دیں، اور جہاں موقع ایسا ہو کہ جہاں اجتماعی طور پر کوئی کوشش یا کاوش کی جا رہی ہے
تو وہاں پر بتا کر بھی دیا جائے تاکہ دوسرے والے کو یہ ترغیب ملے کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے. تو الحمدللہ اس پروٹوکول کو ہم نے الحمدللہ مینٹین کیا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس محبت کے سفر میں ہمارے شامل حال ہوں تو آپ نے ایک ٹیلی فون کال کرنی ہے. ہمارے نمائندگان موجود ہیں. ڈیٹیلز آپ کے پاس ساری اس ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت آ رہی ہیں. ڈونیشن ہاٹ لائنز, اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, ہمارے بینک اکاؤنٹس نمبر, آپ کس طرح آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یعنی کہ ادائی کا طریقہ بھی بہت آسان احساس نے رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا سے اس وقت جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے بہت ہی آسان ترین میتھڈ یوز کرتے ہوئے, ایزیسٹ میتھڈ یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ اپنی ڈونیشنز, اپنی محبتیں احساس میں جمع کروا سکتا ہے. اکرم الہی صاحب ہیں یو کے سے. انہوں نے ایک بکرا اور ایک گائے کے 2 حصے پاکستان میں قربانی کے لیے انہوں نے یہ محبت پیش کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رضوان بیگ ہیں یو ایس اے سے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. انہوں نے ایک بکرا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں پاکستان میں جو قربانی, اجتماعی قربانی احساس کے پلیٹ فارم پر ہو رہی ہے, تو یہ بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کیا جائے. اصل میں اسی بات کو, جو ابھی میں نے 2 اناؤنسمنٹس کی ہیں, اسی بات کو ایک سوال بناتے ہوئے میں نفیس بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں یہ یو کے سے, یو ایس اے سے زیادہ تر ہمیں جو اطلاع ملتی ہے اور جو بتایا جاتا ہے یو کے, یو ایس اے, یو اے ای, اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی آسانی اور ایک بہت بڑی سہولت ان کے لیے یہ کہ ایک تو شرعی تقاضوں کے مطابق قربانی ہو جاتی ہے. دوسرا, اب دیکھیں وہاں ہمارے جو بہن بھائی رہ رہے ہیں زیادہ تر, مطلب میں سب کو نہیں کہہ رہا الا ماشاءاللہ, لیکن تقریباً سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ قربانی تو کر لی گئی, گوشت بھی بڑی اچھی سمجھ لیں مقدار میں آ گیا, اب اس کو بانٹیں تو بانٹیں کہاں. اطراف میں دیکھ رہے ہیں تو اکثریت نان مسلمز کی ہے, تو اب تلاش کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی مل بھی گیا تو وہ خود ماشاءاللہ سے بڑا ویل سیٹلڈ ہے, تو اس کو کیا کریں. تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی, کتنا بڑا سنہری ایک موقع ہے کہ اتنا ریلائبل, اتنا ٹرسٹ وردی, اتنا ایفیشینٹ اور اتنا آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرنے والا, اتنے اچھے میکانزم رکھنے والا ادارہ اور ایک آرگنائزیشن, یہ ان کو آواز دیتی ہے, ان کو صدا لگاتی ہے. یہ ان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, کیا فرمائیے گا؟ بہت بڑا انعام ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ احساس نے جس طریقے سے اس کا آغاز کیا, بہت چھوٹے پیمانے پہ کیا, اور آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو امریکہ, برطانیہ یا پاکستان سے باہر ہیں, بہت بڑی انعام ہے کہ وہ صرف وہاں سے قربانی کے حوالے سے اپنی رقم بھیجتے ہیں, اور یہاں باقاعدہ پورا شریعہ بورڈ ہے, مفتی حضرات ہیں جو اس پورے پروسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پورا ایک سسٹم ہے کہ جو بہت طریقے کے ساتھ, احسن طریقے سے ان گھروں تک پہنچاتا, ان لوگوں تک پہنچاتا جو اس کے مستحق ہیں. تو سب سے بڑی قربانی کا مقصد اور نیت یہی ہے کہ جو قربانی کی جائے ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں. تو احساس نے تو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھے انداز سے اس حوالے سے بات کی, احساس کے حوالے سے, کہ یہ ایک اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ وہاں سے رقم بھیجتے ہیں, اور پورے پاکستان میں ان علاقوں میں کہ جہاں لوگ منتظر ہیں, مستحق ہیں, اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا گوشت ان کو ملے جو سال بھر نہیں دیکھ پاتے. بہت سے لوگ بقول آپ کے دال بھی ان کو میسر نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہماری مرچ بھی مل جائے تو ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ تمام چیزیں طریقے کے ساتھ اور باقاعدہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ لوگ وہاں ورکرز پہنچاتے ہیں. یہ بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتے. دوسرے علاقوں میں, ملکوں میں یہ چیزیں, سہولتیں نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں جو ان تک پہنچائیں. تو یہ احساس کا بہت بڑا احساس ہے, بڑا انعام ہے, بہت بڑا ہم سب پر ایک احسان ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں کہ جو اس کے مستحق ہیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور سہولت اس حوالے سے بھی ہے کہ جانور لینا قربانی کے لیے یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. بہت سے اس کی شرائط ہیں, بہت سے لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے, شرعی تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. ادروائز پتہ چلا آپ نے جانور لے لیا, اب وہ اپنی عمر کو ہی نہیں پہنچا تھا, آپ نے لے لیا, اب آپ لاکھوں روپے کا لے لیں, آپ باقی کے تمام شرعی تقاضے پورے بھی کر لیں, لیکن وہ ایک بنیادی شرط تھی کہ بھئی وہ اپنی عمر کو پہنچے جو کہ شریعت نے جس کی حد مقرر کر رکھی ہے. تو آپ کی ساری قربانی ضائع, مطلب وہ قربانی قبول ہی نہیں ہے.
یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی عمل پیش کیا اور تمام پروٹوکولز کے ساتھ، اس میں بھی بندہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، یار پتہ نہیں میری نیت میں کوئی کمی کوئی کجی رہ گئی تھی، پتہ نہیں ہے درجہ قبولیت پہ پہنچی نہیں پہنچی. لیکن اس میں تو مطلب کلیئر ہے کہ اگر آپ نے جو بنیادی شرائط ہیں اگر اس کے پورا کیے بغیر، مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کسی نے اگر وضو نہیں کیا اور وہ نماز پڑھ لے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ یار شاید میری نماز قبول ہو جائے، ایسا نہیں ہے. آپ نے وضو نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ طے شدہ بات ہے، شریعت نے اس پر آپ کو سینٹنس دے دیا ہے اور وہ کیا حد جاری کر دی، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. یعنی کہ ہر بندہ مومن یہ بات بخوبی واقف ہے. اسی طرح اگر آپ قربانی کر رہے ہیں، اتنا بڑا فریضہ آپ سر انجام دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ کچھ پیش کرنے جا رہے ہیں، مطلب کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں جو آپ تحفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اس بادشاہ نے ہی آپ کو بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں جو تحفہ پیش کیا جائے گا، جو یہ قربانی پیش کی جائے گی، اس کا یہ پروٹوکول ہے. اگر یہ پروٹوکولز ہوں گے تو قبول کروں گا ورنہ نہیں. اب بادشاہ نے فرما دیا کہ بھائی یہ پروٹوکولز ہیں اور ہم بولیں نہیں یار یہ پروٹوکول نہیں بھی ہوا تو ٹھیک ہے یار شاید ہو سکتا ہے، نہیں، طے شدہ بات ہے. تو میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ ARYQTV کا آپ کو پتہ ہے نا یہ حسن ہے، یہ ٹرینڈ ہے، یہ ہمارا خاصہ ہے کہ جہاں ہم قربانی کے لیے آپ کو اپیل کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور غریبوں کے لیے ایک بہترین انتظام ہونے جا رہا ہے، قربانی اجتماعی طور پہ ہونے جا رہی ہے. وہیں قرآن و حدیث کی روشنی بھی آپ تک پہنچتی رہے. UK USA UAE ایشیا، مطلب دنیا کا کوئی بر اعظم ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، ریاست ہو، قصبہ ہو، علاقہ ہو، گلی ہو، محلہ ہو، گھر ہو، سب تک دین کا پیغام پہنچتا رہے، تاکہ اصل جو مقصد ہے ARYQTV کا خدمت دین اور دین کی روشنی لوگوں تک پہنچانا، اس میں بھی کوئی پاز، کوئی آپ کہتے ہیں نا ہرڈل، کوئی کمی، کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے. وہ کنٹینیوسلی ایک مسلسل اور ایک مستقل عمل ہے جو کہ خاصہ ہے، مشن ہے، مقصد ہے ARYQTV کا، وہ بھی جاری رہنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے ہماری قربانی پر، یہ روشنی علم بھی آپ تک پہنچتا رہے، تاکہ ہر بندہ مومن جب اپنی قربانی رب کے حضور پیش کرے تو وہ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ مختصر فرما دیں کہ اگر کوئی گائے کر رہا ہے، کوئی بکرا کر رہا ہے، کوئی اونٹ کر رہا ہے، اگر ہم یہ 3 جانور لے لیں تو میرے خیال سے باقی سب سمجھ جاتے ہیں کہ اگر گائے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بیل بھی آ گیا، بچھیا بھی آ گئی، یعنی کہ اس سائز کے جانور آ گئے. اسی طرح اگر ہم اونٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، ایکسکلوزیو کیٹیگری ہے. اور پھر اگر ہم بکرے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بکری بھی آ گئی، اس میں بھیڑ بھی آ گیا، اس میں دمبا بھی آ گیا. تو کیا ایج ہونی چاہیے ان کی خریدتے وقت، اور جو بنیادی شرائط ہیں جانور خریدتے وقت وہ کیا ہیں، یہ فرما دیں. جی سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ جانور کی جو عمر بیان کی گئی، گائے وغیرہ، ان سب کی عمر 2 سال ضروری ہے. ٹھیک. اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال. ٹھیک. اور اس سے دیگر جیسے بکرے ہیں، بکری وغیرہ، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے. لیکن دمبے کے بارے میں علماء نے، دمبا یا مینڈا اگر 6 ماہ کا ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگ رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن یہ صورت بکری میں نہیں ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بکری دیکھنے میں 2 سال کی لگ رہی ہے، دیکھنے میں بڑی لگ رہی ہے تو کہا کہ بھائی جیسے دمبے کی ہو جاتی تو ایسے ہی اس کی ہو جائے گی. نہیں، یہ صرف اور صرف دمبے میں اور مینڈے میں کہا گیا، یہ ایگزیمپشن اس میں دی گئی ہے. ٹھیک. بالکل. بکری کے لیے یہ صورت نہیں ہے، اس کے لیے 1 سال ہی ضروری ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں، باریکی خود بخود آپ کے سامنے آ گئی. کتنی باریک بات ہے کہ دیکھنے میں تو وہ ایک سائز کے ہیں سارے، بکرا، بکری اور جو مینڈا یا دمبا ہے، لیکن دونوں میں ایک ایگزیمپشن ہے جو مفتی صاحب نے آپ تک پہنچا دی. ایسا ہی ہے سر؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ بنیادی چیز کہ خریدتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں نا کہ کان، ناک اور آنکھیں، کھال اس کی، ان کے کھر وغیرہ، اس کا کیا حساب ہے، کیا دیکھنا لیکن جب بھی جانور خریدیں سب سے پہلے جانور کو ہر طرف سے اچھے طریقے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور افضل یہی ہے کہ جانور بے عیب ہو. ٹھیک. اگر اس میں عیب تھوڑا سا ہے قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. اور اگر عیب بہت زیادہ ہے، آپ کی اگر اس بات کے ساتھ میں یہ والی بات ایڈ کر دوں، اگر میں غلط ایڈ کر رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کر دیے گا. آپ بادشاہ سلامت کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر جا رہے ہیں، کیسے پرکھیں گے؟ کہ جب بادشاہ دیکھے تو بولے گا کیا بات ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں. آپ بتائیں نشان پڑ رہا ہو، کہیں سے پنی پھٹی ہوئی ہو، آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ آپ بادشاہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں؟ ڈاکٹر صاحب صحیح جوڑی ہے بات.
تو بھائی کوئی کمی ہے تو کہہ رہے ہیں قربانی تو ہو جائے لیکن مکروہ ہے. بالکل کسی کو مکروہ ہے. تحفہ دیتے تو آپ کتنا کرتے ہیں؟ یہ تو کائنات کی بادشاہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے. ٹھیک ہے سر آپ تو یہ ہے کہ اگر عیب بالکل تھوڑا سا ہے اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے، اور اگر عیب زیادہ ہے تو اس صورت میں قربانی ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، قربانی کے جب جانور خرید رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ زیادہ فربا ہو اور قیمتی ہو. ٹھیک حدیث پاک میں آتا ہے، بالکل آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان احب الضحایا الی اللہ اغلاہا و اسمنہا. آقا کریم فرماتے ہیں سب سے پیارا جانور، سب سے اعلیٰ جانور قربانی میں وہ ہے کہ جو فربا ہو، زیادہ قیمتی ہو اور بڑا ہو، خوبصورت ہو. تو یہ لیتے وقت دیکھیں کہیں اس میں عیب تو نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ وہ جانور خوبصورت اور فربا ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں، ہمارے ہاں بعض جگہ لوگ گویا کہ موازنہ کرنے لگے اور کمپٹیشن کے معاملات آ گئے. تو ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ جانور لے کے آ رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لا رہا ہوں. اخلاص آپ کے دل میں ہو، اور اخلاص ما کان للہ یبقی، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ باقی رہے گا. یعنی ڈاکٹر صاحب نیکی پر سبقت لے جانے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں پر سبقت لے جانے کا دوسروں پر سبقت نہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ جب آپ نفیس بھائی یہ جملہ صحیح چلا گیا نا ڈاکٹر صاحب، سبقت لوگوں پر نہیں ہو بلکہ جانور کے معاملے میں کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ لے کے آؤں. میری عبادت جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر، آپ کا نفس اس میں شامل نہ ہو کہ بھئی میں اپنی واہ کے لیے، میں اپنی بڑائی کے لیے یا تعریفیں سمیٹنے کے لیے یا دوسروں کے جانوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے بھئی تم کیا بچہ لے آئے. بلکہ ریاکاری جس کو شرک صغیر بھی کہا گیا، ہاں ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا. حضور نے فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو، اور اس کی وضاحت آقا کریم نے فرمائی کہ ریا سے بچو. تو ریا کہتے ہیں الاخلاص سر النجاح، کامیابی کا راز ہی اخلاص ہے. اگر اخلاص ہے تو آپ جو بھی جانور لے کے آئیں اور جو بھی شرائط ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، وہی اگر رب کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں اور اخلاص ہے تو وہ قبول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا. لیکن یہاں بعض ایریاز میں، بعض برادریوں میں تھوڑے کمپٹیشن کے معاملات چل رہے ہیں. تو میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ جانور لے کے آئیں، فربا ہو، موٹا ہو، خوبصورت ہو، پیارا ہو، جتنا ہو سکے آپ جانور بہتر سے بہتر لے کے آئیں. لیکن سیکریفیشل اینیملز کی شو آف کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس کی آپ ریاکاری کرنے کی نیت سے اور دوسروں کے جانوروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے کبھی نہ لائیں. اور اس طور پہ وہ مجھے حدیث پاک بھی بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو مقصود کیا ہو؟ بھائی میرا رب راضی ہو جائے. اتنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں آپ، اور صرف ایک ایسے شخص کو جو آپ کی طرح ہے اور وہ ضعیف اور ناتواں انسان ہے، اس کے لیے آپ ریاکاری کر رہے ہیں. تو آپ عظیم سرمایہ کو، آپ عظیم سرمایہ کی وجہ سے جو آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس ثواب عظیم سے آپ محروم ہو رہے ہیں. اور ناظرین یہ جس طرف توجہ دلائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، آپ اپنی لاکھوں روپے بھی ضائع کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ پیسہ تو کہتے ہیں نا سب کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنی نیکی اتنی بڑی ضائع کر رہے ہیں. لاکھوں خرچ کر کے بھی آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا ہے اگر وہ آپ نے رب کی رضا کے لیے نہیں کیا. تو یہ اتنی زیادہ توجہ طلب یہ بات ہے، اور یہ اصلاح یقیناً ہمارا معاشرہ اس وقت اس کا متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ہو سکے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی چیز ہے. بہرحال ہم ہمیشہ دونوں ایلیمنٹس کو سامنے رکھتے ہیں، ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ان کو بھی سلام ہے کہ جو لاکھوں کی قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو ڈاکٹر صاحب نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا حوالہ دیا، ان کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ یا اللہ یہ سارا جو ذبیح ہیں، یہ جو ہم تیری راہ میں یہ ساری قربانیاں جو پیش کر رہے ہیں نا، صرف اس لیے کہ اے رب تو ہم سے راضی ہو جا. اگر ان کا اس خلوص نیت کے ساتھ، پھر میں کہتا ہوں کوئی 1 کروڑ کی بھی قربانی کرے، پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دیکھ کر کہے کہ یار یہ دیکھو کتنا دکھاوا کر رہے ہیں، اتنے اونٹ لیا ہے، اتنے گائے لیا ہے. اس سے بھی بچنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو پھر آپ کی پکڑ ہو جائے. ہاں، یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف یہ بھی توجہ ضروری ہے کہ دوسرا اگر مہنگے سے مہنگا ترین جانور لے آیا، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں. ارے ڈاکٹر صاحب عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں اس لیے لے کے آئے، فلاں اس لیے لے کے آئے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا. ظن المؤمنین خیرا،
مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اور قرآن کریم کی آیت یا سورہ حجرات جو ہے یہ سوشل لا ہے, آپ کو زندگی گزارنے کے آداب سیکھنے کو مل رہے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, ایمان والو بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے. تو آپ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, خود فیصلے کر رہے ہیں, علاقے میں بیٹھ کے لائٹ جانے کے بعد ٹائم پاس کر رہے ہیں اور جس پہ چاہے ہم بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ کسی پر بیڈ کمنٹس نہ کریں, حسن ظن رکھنے کی اسلام تلقین کرتا ہے. یعنی کہ گویا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کیا بات. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. آئیے ایک بار پھر سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں. قاری مبی سعد نعیمی صاحب, بسم اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. بولا رہے ہیں نبی جا کے بولتے نہ اسے, بولا رہے ہیں نبی جا کے بولتے نہ اسے. درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں. درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ, کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں, اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں
کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے